रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर, नए मुकदमे नई मुबारकबादें। जी हाँ, आज 15 जनवरी है। पूरा दिन मुझे दोस्त अहबाब खुसूसी तौर पर आपकी तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद मौसूल होती रही, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब की रानी बल्कि महारानी, उनकी तरफ से भी मुबारकबाद भी आई और तोहफा भी आया। तोहफा आया 4 नए मुकदमात का। जी हाँ, 4 नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इस बार साथ मेरे हैं इमरान रियाज। कल आपके सामने हमने रिपोर्ट किया था कि 14 जनवरी वाले दिन 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे और उसमें था मैं और मोईद पीरजादा साहब, और हम पर ये मुकदमात बनाए गए थे मुल्क से बगावत और गद्दारी के। आज 15 जनवरी को सालगिरह के लिए खुसूसी तोहफे का या मुबारकबाद की अरेंजमेंट की गई है। और अरेंजमेंट ज़ाहिर है, मैंने दोबारा कहा कि ऐसे मुकदमात पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनकी मर्ज़ी के बगैर दर्ज नहीं किए जाते। इसमें आर्मी चीफ या DGISI जो हैं उनकी नोट ज़रूरी होती है। तो नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं और ये 4 हैं। जी हाँ, और इन 4 मुकदमात में अब मेरे साथ इमरान रियाज शामिल हैं। 2 मुकदमात लाहौर में किए गए हैं, एक फैसलाबाद में और एक गालिबन मुल्तान में। अभी इत्तलात हैं कि शायद और भी मुकदमात दायर किए जाएं या दर्ज किए जाएं। अब ये मुकदमात, जो नए मुकदमात बनाए गए हैं, ये भी जो महारानी साहब आए हैं ये उनसे रिलेटेड है। इससे पहले जो कल मुकदमात आपके सामने रखे थे वो थे कि हमने जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, पाकिस्तान फ़ौज है, मिलिट्री है, उनके ऑफिसर्स और जवानों को हमने बगावत और गद्दारी की तरफ मैंने और मोईद पीरजादा ने माइल करने की कोशिश की है। वो दोनों मुकदमात जो हैं वो अंडर सेक्शन 9, 10 और 11 FIA ने दर्ज किए थे। आज जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं उसमें मुझ पर और इमरान रियाज पर तौहीने मरियम नवाज़, जी हाँ, तौहीने मरियम नवाज़, लेकिन उसको भी मुल्की सलामती और गद्दारी के साथ जोड़ा गया है और कहा गया है कि मरियम नवाज़ के ऊपर जो ट्वीट्स किए गए हैं, और वो ट्वीट्स किए गए हैं जिसमें UAE के सदर जब यहाँ पर दौरा कर रहे थे, गालिबन मुसाफा करने के ऊपर YouTube पे जो तबसरा किया गया है या बात की गई है, उसके ऊपर अब मुल्क की सलामती और मुल्क के इंटरेस्ट को वसी तर नुकसान पहुँचाया है, जिसके लिए अब शहबाज गिल और इमरान रियाज के ऊपर ये मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए। कुछ अफराद को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है लोकली, जिन्होंने किसी ने ट्वीट किया था, इक्का दुक्का किसी शख्स ने, उनको वहाँ से एक आध शख्स को मुकदमे में ज़रा जान डालने के लिए, मुकदमे में और भी सनसनी भरने के लिए उनको वहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। ये हमारी रियासत के हाल हैं कि अब मरियम नवाज़ साहबा की तौहीन पर भी मुकदमात जो हैं और वो भी भरमार के अंदर जो है वो दर्ज किए जाएंगे। तो हमारा ख़दशा फिर दुरुस्त था कि इस रियासत का जो सबसे बड़ा एसेट है वो इस वक्त मरियम नवाज़ साहबा ही हैं, और उनकी अगर शान में किसी ने गुस्ताखी की तो फिर उनके ऊपर इतने मुकदमात दर्ज होंगे कि उनको भूल जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। ये खबर तो आपके सामने रखनी थी कि आज मैं और इमरान रियाज अब मज़ीद 4 मुकदमात के अंदर नामज़द कर दिए गए हैं, प्रोसेस कर दिया गया है। इनके ऊपर आप देखेंगे अपने ज़ाहिर है वहाँ पर वकला को इंगेज करेंगे और इन मुकदमात का भी, जैसे पहले दर्जनों मुकदमात का सामना मैं कर रहा हूँ, उनमें अब ये कुछ और ऐड हुए हैं, इनके साथ भी किसी ना किसी तरह से ज़ाहिर है शामिल तफ्तीश या जो भी मेरे वकला वहाँ कर सकते हैं वो करेंगे। अब आपके लिए ये ख़बर होगी, आप सुनेंगे और इस खबर में से गुजर जाएंगे, लेकिन असल मुसीबत ज़ाहिर है वहाँ पर मेरे वकला के लिए होगी, जिन्हें बहुत दफ़ा इन पेशियों में जाना पड़ेगा। मेरे लिए भी होगी, जिन्हें बार बार उनसे बात करनी पड़ेगी, सारे इंतज़ामात करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रियासत की जो प्रायोरिटी है वो हमारी रानी है। जी हाँ, पंजाब की रानी, रियासत की रानी मरियम नवाज़, उनकी हिफाजत जो है वो हर सूरत करनी है। और अगर आपने उनकी शान में गुस्ताखी की तो फिर चौधरी साहब को बहुत गुस्सा लगता है और वो कई मुकदमात आपके ऊपर दर्ज कर देते हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो किस्सा ही ख़त्म कर दिया है हुकूमत ने अब आखिरकार सीधा इमरान खान को दावत दे दी है और सीधी ऑफ़र कर दी है कि आप घर चले जाइए।
جی ہاں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طریقے سے اب یہ اوپن کر دیا ہے حکومت نے کہ یہ راستہ ہے، آپ لے لیں اور آپ چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عمران خان جن کے نام پر لال لکیر لگائی تھی، اب وہ عمران خان سے این آر او لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس ناچیز نے یہ بات ہے جولائی 2023 کی، جی ہاں جولائی 2023 ڈیلس ٹیکسس میں نے ڈاکٹرز کے ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے، نکال کے دیکھیے۔ اس میں نے جولائی 2023 میں یہ کہا تھا کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب پاکستان کی ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے این آر او مانگے گی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، عمران خان سے این آر او مانگا جا رہا ہے، اور آج ایک نہیں کئی بیانات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں، بس ہماری کسی طرح سے جان خلاصی کر دیں۔ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، حکومت کی کسٹڈی میں نہیں ہے، اگر عمران خان نے بنی گالا جانا ہے تو بڑے شوق سے چلے جائیں، ہائی کورٹ جائیں اور کہیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ نواز شریف نے بھی صحت کے بارے میں ہی، بیماری کے بارے میں ہی پٹیشن کی تھی اور اسی طرح سے جان چھڑوائی تھی، یہ بھی ویسے ہی اپنی جان چھڑوا لیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بھی بیماری کی ہی پٹیشن کی تھی، آپ بھی کر لیں اور گھر چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہیں پر نہیں، حکومت نے اس پر ڈبل ڈاؤن کیا ہے، اور ڈبل ڈاؤن کیا کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بیرسٹر عقیل جو کہ حکومت اور Olha, a Adapta não tem ferramenta de criação de vídeo, a Adapta não tem ferramenta de criação de áudio, mas mesmo assim پاکستان کے ٹاپ ملٹری جنرلز کے ایک اور سپوکس پرسن ہے، جیسے فیصل واڈا ہے، ایسے ہی بیرسٹر عقیل ہیں، وہ دیے بھی انہی کے ہیں، مین ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہی انہیں پی ایم ایل این کو دیا ہے، انہی کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پر ڈبل ڈاؤن کیا ہے، مزید آگے جا کر پوری بات ہی کھول کے رکھ دی ہے، ایکسپلین کر کے رکھ دی ہے کہ عمران خان کیسے اب گھر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر سیکیورٹی یا صحت کے معاملات پر پی ٹی آئی عدالت میں عمران خان کی درخواست لے کر جاتی ہے تو حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جی ہاں، پاکستان کے ٹاپ ملٹری جنرلز نے اب بیرسٹر عقیل کے تھرو آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عمران خان یہ کہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے گھر جانے دیں یا مجھے سیکیورٹی کا خدشہ ہے، تو پروسیکیوشن آگے سے اس جو اپلیکیشن ہے اس کو نہیں روکے گی، اور ظاہر ہے بنی گالا کو سب جیل قرار دے کر، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے وہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر سیکیورٹی یا بیماری کی صحت کی وجہ سے درخواست دیں تو ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے، مطلب کہ میدان کھلا اور خالی چھوڑ دیا ہے۔ اب فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ انہوں نے نواز شریف بننا ہے یا انہوں نے عمران خان ہی رہنا ہے، یہ انہوں نے آفر دی ہے۔ میں ابھی سے بتا دیتا ہوں، عمران خان ہی رہیں گے اور وہ نواز شریف نہیں بنیں گے۔ وہ جیل سے نکلیں گے تو وہ اس طرح کا این آر او لے کر نہیں نکلیں گے، وہ نکلیں گے تو آپ کی عوام کی طاقت کے ساتھ نکلیں گے، اپنے حقوق کے ساتھ نکلیں گے، اور وہ ہے جو ان کا مینڈیٹ 8 فروری کو چوری کیا گیا، اور 26 نومبر کو جو کیا گیا، اور 9 مئی کو ہمارے 25 کے قریب افراد کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دن بھی وہ جو 9 مئی بنا کر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے حملہ کیا، نہیں، اس دن بھی حملے کا شکار پی ٹی آئی تھی۔ اس دن ہمارے 25 لوگوں کو چن چن کر شہید کیا گیا تھا، اس کا بھی حساب ابھی اس خون کا بھی دینا پڑنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر جب جوڈیشل کمیشن بنے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو اور بھی بہت ساری ہوشربا جو انفارمیشن ہے وہ سامنے آئے گی۔ اچھا جی، آگے اس کے ساتھ ساتھ ہم ساتھ بیٹھے جو فیصل واڈا تھے، انہوں نے بھی بیان دیا ساتھ، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ کریں، ایسا کیا تو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ اب کیرٹ اینڈ سٹک ہے، ایک طرف آفر کر رہے ہیں کہ عمران خان صحت کی یا بیماری یا سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے گھر جانا چاہیں تو جانے دیں گے، ساتھ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہے، مطلب کہ انہیں ساتھ ساتھ قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، ورنہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تیسرا پیغام پاکستان کے ٹاپ ملٹری جنرلز نے اب رؤف کلاسرا صاحب کے تھرو دیا ہے، اور رؤف کلاسرا صاحب کو جو آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے افسران نے جو انہیں بریف کیا ہے، اس میں انہیں بریف یہ کیا ہے کہ اگر عمران خان کہہ دے آئی ایم سوری تو بات ساری ختم ہو جائے گی۔ اب بات اس بات پہ آ گئی ہے کہ عمران خان بھلے پچھلے آپ یہ کہہ لیں کہ دروازے کے تھرو ہی نکل جائیں، اور بھلے پبلک میں نہیں، آپ کہیں تخلیے میں ہی کہہ دیں کہ آئی ایم سوری،
اور مسئلہ ختم ہو جائے گا جنرل عاصم منیر اور ان کے درمیان میں. صرف وہ آرمی چیف یہ سننا چاہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رؤف کلاسرا کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے رؤف کلاسرا خود کیوں کہیں گے, انہیں آئی ایس آئی یا آئی ایس پی آر نے یہ بریف کیا ہوگا جس کی وجہ سے رؤف کلاسرا کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا پڑ رہا ہے. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ جو چیزیں جس طرف ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اب کہاں آ گیا ہے. اب معاملہ اس بات پہ ہے کہ یا بیماری کا بہانہ لگا کے چلے جائیں یا آپ سیکیورٹی کا لگا کے چلے جائیں, وہ نہیں تو پھر ہمیں آئی ایم سوری بول دیں, بس اتنی سی ہماری خواہش ہے. تو رؤف کلاسرا صاحب آپ کے مطابق یہ بہت چھوٹی بات ہوگی, اسی لیے آپ رؤف کلاسرا ہیں, اور عمران خان یہ بات نہیں کہے گا اسی لیے کہ وہ عمران خان ہے. اگر آپ عمران خان ہوتے تو میں بالکل 100% کانفیڈنٹ ہوں کہ آئی ایم سوری نہیں بلکہ آپ آئی لو یو جنرل عاصم منیر صاحب بھی لکھ کے بہت دیر پہلے سے جیل سے جا چکے ہوتے. لیکن اسی وجہ سے میرے بھائی, میرے دوست, میرے لئیے کہ آپ بہت بڑا نام ہے, مجھے پتہ ہے, لیجنڈ ہے آپ لیا کا, اسی لیے آپ رؤف کلاسرا ہیں, وہ عمران خان ہیں. اللہ نے لوگوں کو مختلف پیدا کیا ہے, اللہ نے لوگوں کی سوچ مختلف رکھی ہے, اللہ نے ہر جو دھات بنائی ہے, جو بھی کوئی سبسٹانس ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, وہ جانور ہے, انسان ہے یا کوئی دھات ہے, اس کا جو میلٹنگ ٹیمپریچر ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے, اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح سے آپ بھی ڈیفرنٹ ہیں, عمران خان بھی ڈیفرنٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو چیز آپ کے لیے اتنی چھوٹی ہے کہ بس آئی ایم سوری کہیں, سر جھکائیں اور نکل جائیں. اگر آپ والی بات ہوتی تو دنیا میں جنگیں ہی نہ ہوتی, نہ ٹیپو سلطان ہوتا, نہ کل آپ کو بتایا بھگت سنگھ ہوتا. بھگت سنگھ نے بھی تو آئی ایم سوری کہنا تھا, ریاست کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی اور معاملہ چل پڑنا تھا. اب بات یہی ہے اس وقت کی ریاست, آج کی ریاست کی بات نہیں کر رہا. انگریز سرکار کا جو ظلم تھا اس کے اوپر بیعت کرنی تھی. اور میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا, وہ تو بہت ہی اعلیٰ شخصیات ہیں, ہستیاں ہیں. میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی تو یزید یہی مانگ رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ, نہ عمران خان صاحب نہ ہم, کسی کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. میں صرف آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ آئی ایم سوری تو پھر آپ کا جو کلیہ ہے اگر وہ لگا لیا جائے, کلاسرا جو ایک نئی جو ڈاکٹرین ہے آئی ایم سوری والی, وہ اگر رؤف کلاسرا ڈاکٹرین پر عمل کیا جائے تو معاملہ ہی ختم ہو. رؤف کلاسرا صاحب میرا خیال بھابھی صاحبہ کے سامنے اتنی بار زندگی میں آئی ایم سوری کر چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اب یہ عام ہی بات ہے. یہ گھر تک کی حد تک تو یہ عام ہی بات ہے رؤف کلاسرا صاحب, لیکن گھر سے باہر جو ہے وہ آپ کو بھی میرا مشورہ ہے, میں صرف ایک دوست ہونے کے ناطے آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ جو آپ پھٹ سے بھابھی صاحبہ کے سامنے آئی ایم سوری کہہ دیتے ہیں وہ آپ نے باہر نہیں کہنی. باہر تھوڑے سے کوئی نہ کوئی آپ نے اپنے اصول وغیرہ رکھنے ہیں. آپ ہی اپنے کالموں میں بڑھا چڑھا کے اصول ہمیں بتایا کرتے تھے, اب آپ بالکل ہی دوسری طرف نکل گئے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ آئی ایم سوری کہیں اور نکلیں, یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے کرنی ہے کسی بات پہ سوری تو آپ کر لیجئے, بلکہ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ کہیں غلطی سے عمران خان صاحب کے بہاف پہ آپ نہ کہیں آئی ایم سوری کہہ دیجیے گا, کیونکہ عمران خان اس کو اون نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگلی خبر ہے جی کہ اب پاکستانی جو ڈائسپورا ہے, پرومیننٹ پاکستانی ڈائسپورا, اور امریکہ میں بہت ساری شخصیات نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے, اور جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو صدر بننے پر کنگریجولیٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور ہوا ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں اور عمران خان کی رہائی کو فوری طور پر ممکن بنایا جا سکے. یہاں پر یہ پریٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو یاد رہے کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی تھی اس میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی انوالومنٹ تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, سائفر کی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ان حالات کے اندر یہ جو پرومیننٹ پاکستانی, یہ پاکستان تحریک انصاف یا میری طرف سے یا کسی کی طرف سے یہ لیٹر نہیں ہے, یہ جو پرومیننٹ پاکستانی ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے صدر ٹرمپ کو, ایک تو مبارکباد دی ہے اور دوسرا ان سے تقاضا کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا جائے. اچھا جی, اگلی خبر لاہور سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ماشاءاللہ خبر تو ہم نے پہلے ہی دی تھی, لیکن اس خبر کو 4 چاند آج لگے ہیں. جی ہاں, آپ درست سن رہے ہیں, اس میں 4 چاند یہ لگے ہیں کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو لیسکو ہے, جی ہاں لاہور جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں, یقیناً اس میں شیخوپورہ, قصور وغیرہ شامل ہوں گے کیونکہ گجرانوالہ کی پھر الگ سے الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے. تو جو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے
اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بلز ہیں اس کی ریکوری کا کام رینجرز کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اب خبر اپڈیٹڈ خبر آئی ہے 4 چاند لگ کے کہ اب اس میں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس، جی ہاں، دونوں جو پاکستانی فوج کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو اب اس میں شامل کیا گیا ہے. سیکٹر کمانڈر بھی اس میں شامل ہوں گے اور اب یہ جو ISI اور MI اور رینجرز یہ تینوں مل کے اب لوگوں سے بل ریکور کریں گے. تو اب رشوت کا بھی ایک نیا بازار کھلے گا. پہلے بھی ہوگا، پہلے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، پہلے صرف وابڈا والے لیں گے رشوت. اب جو موجودہ حالات ہیں، کیونکہ کروڑوں اربوں روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں لوگ اور ان سے پھر رشوتیں بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، سب کو پتہ ہے. تو پہلے اگر وابڈا یہ کام کر رہا تھا تو اب اس وابڈا میں حصہ بقدر جثہ رینجرز کا بھی ہوگا، ISI کا بھی ہوگا اور MI کا بھی ہوگا. اب آپ کہیں گے آپ رشوت کا الزام لگا رہے ہیں. جی ہاں، میں رشوت کا الزام اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہی ہوتا آیا ہے. اور جس چیز میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ کئی ویڈیوز آئیں جب ہم نے نارکوٹکس کے جو محکمہ ہے اینٹی نارکوٹکس، اس میں جب ہم نے ایئرپورٹس کے اوپر جو مسلح افواج کے جوانوں کو بٹھایا تو ان کی بھی ویڈیوز ماضی میں آتی رہی جہاں پر وہ مسافروں سے پیسے پکڑتے رہے. غالباً مبینہ طور پر ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان ویڈیوز کے اوپر اس طرح سے تحقیق نہ ہو سکی، کسی کو سزا نہ مل سکی، تو میڈیا پر ایسی ویڈیوز رپورٹ ہوئیں. تو جہاں بھائی پیسے کا معاملہ ہوگا اور انوالو کیا جائے گا کسی کو بھی، بھلے وہ فورسز میں سے کوئی ہو کسی اور سے، تو ایک نیا راستہ کھلے گا کرپشن کا. جتنا اس کا کینوس وسیع کیا جائے گا ریٹ بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا. تو اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بجلی کے بل لینے کے لیے بھی ہمیں ISI MI اور رینجرز کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو پھر بات آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ باقی معاملات کے اندر جو معاملہ ہے سارے کا سارا وہ کس سمت جانا ہے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ روزگار کی تلاش میں 2024 میں 7 لاکھ سے زائد پاکستانی وطن چھوڑ گئے. یہ بہت ہی بڑا فگر ہے اب اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت ساری بڑی تعداد اس میں شاید اس طرح سے پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 7 لاکھ وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے دوبارہ، بڑی تعداد جو ہے وہ ان رجسٹرڈ، ان ڈاکومنٹڈ اور اللیگل طریقے سے سرحد کراس کرتے ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے یورپ پہنچتے ہیں کشتیوں پر اور کشتیاں ڈوبتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو زیادہ تر لوگوں کا انخلا پاکستان سے جو ہے وہ ان ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے. یہ جو ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں یہ صرف ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ 7 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں، بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں. وجہ وہی ہے جو اکانومی 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی اس کو نیچے لا کے گرایا ہے. اور اس دفعہ وہ ان کے اپنے فگرز ہیں کہ وہ 1% پہ بھی گرو نہیں کی بلکہ 0.92% کے اوپر اس کی گروتھ ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آخرکار خدا کر کے ہماری جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں سے ایک آواز آئی ہے بچر صاحب کی، جو وہاں پر قائد حزب اختلاف ہیں. میں بہت مایوس ہوں جو پنجاب اسمبلی کی اوورال پرفارمنس ہے. دونوں طرف سے ظاہر ہے مریم صاحبہ تو روز ہی ایسے لطیفے اور شگوفے چھوڑتی ہیں، آج بھی چھوڑے ہوئے ہیں، صبح کے ولاگ میں انہیں کور کریں گے. وہ روز ایسے شگوفے اور لطیفے چھوڑتی ہیں کہ یہ روز وہاں پر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن 100 سے زیادہ MPs وہاں پر موجود ہیں اور بدقسمتی سے ہل کے نام نہیں لیتے، کوئی آواز تک نہیں آتی. آج مدت کے بعد میں نے بچر صاحب کی، ویسے وہ پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں لیکن شاید انہیں اس طرح سے سپورٹ پیچھے سے اسمبلی ممبران کی نہیں مل رہی یا کیا وجوہات ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن بہت ہی میرا یہ ذاتی ظاہر ہے پارٹی اوپینین تو نہیں ہے. میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ جو ویلاگ ہے اس پہ میرا جو اوپینین ہوتا ہے وہ پرسنل اوپینین ہے. میرا پرسنل اوپینین ہے کہ بہت ہی مایوس کن پرفارمنس ہے جو ہماری پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارے دوستوں کی ہے، کولیگز کی ہے. بہت بہتر ہو سکتا تھا. مریم نواز جیسی ایک بالکل ہی میں یہ کہوں گا کہ نکمی چیف منسٹر کے خلاف آپ کو ایک بھرپور قسم کی اپوزیشن بننا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے آپ اس طرح سے آواز ابھی تک نہیں اٹھا سکے. آج مجھے کسی دوست نے کچھ ویڈیوز بھیجی، نام نہیں میں لوں گا، بہت ہی پیارے دوست ہیں ہمارے، وہ بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ پرانے ہمارے پہلے بھی MP رہے ہیں. اور انہوں نے وہ ویڈیو اس لیے بھیجی کہ وہ میں ویلاگ میں دکھا سکوں کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. میرا ان کو پیغام ہے کہ اگر میں آپ کی ویڈیو دکھا دیتا تو الٹا آپ کو جرمانہ ہو جانا تھا، کیونکہ آپ تقریر کے دوران اور جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے دوران سب ہنس رہے ہیں. آپ کو جرمانہ ہو جانا تھا کیونکہ آپ تقریر کے دوران اور جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے دوران سب ہنس رہے ہیں.
آپ سب وہاں پر کام کا کائنڈ آف ٹھٹھے کا ماحول ہے، تو لوگ آپ سے ہی پوچھیں گے کہ یہ آپ حضور احتجاج کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں. آپ بہت ہی محترم ہیں، اس لیے میں نے وہ ویڈیو جو آپ نے خود ہی بھیجی ہے میں اس کو یہاں شیئر نہیں کر رہا. اگلی دفعہ جب احتجاج کرنا ہے تو جاندار طریقے سے کیجئے، پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑے گا. خود ہی ہر بندہ مجھ سمیت آپ کی تعریف کرے گا کہ آپ بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی. تو آج وہاں پر بچر صاحب نے بہرحال ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ جو دھی رانی پروجیکٹ ہے جس میں محترمہ نے 1 لاکھ روپے جہیز فنڈ میں مختص کیے ہیں. مین ہر دلہن کے لیے 1 لاکھ روپے جہیز. اب 1 لاکھ روپے میں کون سا جہیز آئے گا؟ میں تو ویسے جہیز کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اب کیونکہ انہوں نے یہ فنڈ مختص کیا ہے. اور میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دھی رانی پروجیکٹ میں یہ لوگوں کی شادی کروا رہے ہیں اور اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں، یہ مریم صاحبہ نے کانسیپٹ دوبارہ تحریک انصاف سے ہی چرایا ہے. تحریک انصاف کے بہت ہی معتبر نام منڈی بہودین سے شاہد رضا رانجھا اور ان کے ساتھ دیوان صاحب جو ہیں دیوان مصطفیٰ اور ان کے دوسرے لوگوں نے ایک اوورسیز فورم، پاکستان اوورسیز فورم بنایا. تحریک انصاف سے بھی منسلک رہے ہیں اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں پچھلے 2 دہائیوں میں سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر اجتماعی شادیوں کا بندوبست کیا ہے، جس میں لاکھوں روپے کے جہیز دیے جاتے ہیں. 1 لاکھ کے نہیں بلکہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے جس میں پورا جو ایک عام آدمی کی ضروریات استعمال کی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں شامل کی جاتی ہیں. مریم صاحبہ نے پروگرام تو کاپی کر لیا لیکن اس کے جو اصل اس کی ایسنس تھی اسے کاپی نہ کر سکیں. بہرحال آج بچر صاحب نے کہا ہے کہ جو اس میں سب سے انٹرسٹنگ حرکت مریم نواز نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ڈی ایچ اے کے علاقے میں اس اجتماعی شادیوں کے بارے میں اشتہارات اور پوسٹرز جو ہیں وہ لگائے ہیں. تو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ڈی ایچ اے میں وہ کون سی غریب لڑکی ہوگی جس نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ لے کر شادی کرنی ہے، تو آپ کیوں ایڈورٹائزنگ کے اوپر لاکھوں روپے ڈی ایچ اے میں برباد کر رہے ہیں؟ یہ تو گاؤں کے یا ایسے متوسط علاقے، یا متوسط بھی نہیں، متوسط تو لفظ ہوتا ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں چیزیں، غریب جو نادار اور غریب علاقے ہیں ان میں آپ کو ایسی چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے. تو آپ ڈی ایچ اے میں جا کے، گلبرگ میں جا کے، ماڈل ٹاؤن میں جا کے یہ اشتہار لگا رہے ہیں، بتائیں وہاں پر کون سا گھر ہوگا جس کی بچی نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ لے کر شادی کرنی ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، ویلڈ بات کی ہے بچر صاحب نے، اس لیے اسے شامل کیا. ایک دفعہ پھر پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کو میں کہوں گا 100 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں، بولیں آپ بالکل سائلنٹ موڈ پہ ہیں یا آپ کی بیٹریاں ختم ہوئی ہیں، بولیے تاکہ عوام کو پتہ چلے. اور میں عوام سے بھی کہوں گا کہ یہ جو 100 ایم پی ایز جن کو تحریک انصاف کے نام پر آپ نے ووٹ دیا ہے، جب یہ حلقے میں آئیں تو ان سے پوچھیں کہ پچھلے 1 مہینے میں آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ کہاں تھے، کہاں غائب ہیں، آپ نے کتنے احتجاج کیے ہیں مریم کے خلاف، مریم کی حکومت کے خلاف، یا پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھ کر آپ نے کوئی دھرنا دیا ہے، کوئی بھوک ہڑتال کی ہے، کوئی آپ نے احتجاج کیا ہے. اب سیاسی لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے، ان کو سب پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.